अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। दो तीन हवालों से गुफ्तगू करनी है। एक तो मौलाना फजलुर रहमान ने यार लोगों पर एक बार फिर चढ़ाई कर दी है। क्यों, क्या वजह है? क्या उनके जो मुतालबात थे या अंदर के मामलात चल रहे थे उसमें कोई ताखीर हुई है या कोई गुस्ताखी हुई है? क्या मामला, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कि इस वक्त क्या मेंटल और क्या उनकी फिजिकल कंडीशन है, उस पर बात करेंगे। और ये पागल का बच्चा कौन है, किसको कहा गया और किसने कहा, क्यों ये तकलीफदेह बात हुई, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा देखना यह है कि कश्मीरी पहले थकते हैं या पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो पहले थकते हैं। क्यों कि ये जो मैच था ये जनाब T20 से वनडे से टेस्ट में तब्दील होके अब ग्रैंड टेस्ट में चला गया। 70 दिनों से जायद हो गए। कश्मीरी डटे हुए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं उनके जो अखराजात हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या मामला है, इस पर बात करते हैं। लेकिन आगाज करते हैं मौलाना फजलुर रहमान से। उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और कुछ सियासतदानों पर चढ़ाई की है। वो कहते हैं 200 साल तारीख हमारी पुश्त पर है, तुम्हारी पुश्त पर क्या है? अंग्रेज की गुलामी, खुशामद उनके घोड़ों के खरखरे, उसके बदले जागीर हासिल करना और बड़े बड़े जागीरदार बन जाना। हमें कौम की इमामत का तरीका भी आता है और तुम्हारे जनाजे पढ़ाने का तरीका भी आता है। तो एक मरतबा फिर जनाब वो नाराज हुए। हालांकि मौलाना की सूरत हाल को देखा जाए तो ये जमीयत उलमाए हिंद जो थी ये खुद पाकिस्तान के क़याम की हामी नहीं थी। मतलब ये तो चाहते थे कि अखंड भारत रहे, पाकिस्तान अलहदा ना हो। लेकिन बहरहाल इस वक्त वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पुश्त पर 200 साल तारीख है और आप जो है वो अंग्रेज के घोड़े और कुत्ते नहलाने वाले हो। दूसरी तरफ जनाब पीटीआई ने थोड़ा सा यू टर्न लिया है, बल्कि इसे यह कहना चाहिए पीटीआई नहीं बल्कि शफी जान ने यू टर्न लिया है। उन्होंने कुछ दिन पहले बाकायदा धमकियां दी थी कि अगर हमारी हुकूमत आई तो फिर हम सारे इंतकाम की सारी हदें पार करेंगे। लेकिन अब उन पर फिर तनकीद भी हुई। उनको कहा गया कि यह पॉलिटिकल पार्टी का तरीकाकार नहीं होता। आप एक तरफ लॉन्ग मार्च अनाउंस कर चुके हैं और दूसरी तरफ धमकियां देते हैं। यही तरीकाकार आपसे पहले जो वजीर आला थे अली अमीन गंडापुर वो भी दिया करते थे। वो कहते थे जनाब हम बंदूकें लेकर आएंगे और आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो अब जनाब शफी जान ने जियो न्यूज के प्रोग्राम में शहजाद इकबाल के सामने अपनी सूरत हाल, अपनी उस साबका बयान से रुजू कर लिया है। वो कहते हैं जो रियासती जब्र, सियासी जब्र हमने सहा है, पाकिस्तान में किसी सियासी क़यादत पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ। पार्टी हमारी तोड़ी गई, लोगों को उठाया गया। इमरान खान, उनकी अहलिया अब भी जेल में है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे ज्यादा जब्र तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, मगर पीटीआई किसी भी इंतकामी कार्रवाई में यकीन नहीं रखती। हालांकि इन्होंने इससे पहले हम न्यूज के प्रोग्राम में मंसूर अली खान से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा था, जरा सुने। आज मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप को भी कहा है और बड़ा क्लियरली कहा है कि इंशाल्लाह हमारा मौका आएगा, हम एक वजीर आज़म इमरान खान बनेगा, इससे ज़्यादा जुल्म हम इन पे करेंगे। हाँ, हम पहले इंतकाम किस पे जुल्म करेंगे? नून लीग पे। हम पहले इंतकाम की सियासत, हम पहले इंतकाम की सियासत पे बिलीव नहीं रखते थे। आप कर रहे हैं, लेकिन जो रवैया इनका है हमें मजबूर किया जा रहा है। अगर हमारे ऊपर किसी ने 200 FIR काटी है, हम 400 काटेंगे। अगर किसी को इस वक्त डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जा रही, अगर इन्होंने 9 महीने हमें एक्सेस नहीं दी, हम 18 महीने एक्सेस नहीं देंगे। अब ये सोच पाई जा रही है और हम इस पे अमल करके दिखाएंगे। जी, रिसेंटली हमने जनाब यौम आज़ादी मनाया 14 अगस्त को। उस हवाले से मैं आपको 2-3 दिलचस्प खबरें दूंगा। इससे पहले कि हम पाकिस्तान की तरफ आए, मैं थोड़ा सा लंदन में आपको ले जाना चाहता हूं। लंदन में जनाब पाकिस्तानी जश्न आज़ादी मना रहे थे और वहां पर तो कोई मतलब जो पीटीआई के झंडे भी उठाए हुए, पाकिस्तान के झंडे भी उठाए हुए, कोई उसमें फर्क नहीं था। लेकिन एक अजीब सा वाकया हुआ। वाकया यह हुआ कि जब रैली निकाली जा रही थी पाकिस्तानी, तो वो एक नौजवान पीटीआई का झंडा लहरा रहा था और उसको हवा में आगे पीछे कर रहा था। गाड़ी गुजरी और उसके फौरन बाद ही जो इंग्लैंड की पुलिस, लंदन की पुलिस का एहलकार है, वो अफसर वो सामने आ गया और वो डंडा उस पुलिस एहलकार को लग गया। अब उसने जनाब फौरी तौर पर पीटीआई का झंडा छीन लिया। अच्छा, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि शायद जो लंदन के पुलिस एहलकार हैं वो भी पाकिस्तानियों जैसा सलूक करेंगे। पहली बात तो यह कि पाकिस्तान में आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि पीटीआई का कोई झंडा सामने आएगा। क्यों कि वहां सूरत हाल तो यह है
کہ جو سٹال والے ہیں انہوں نے چھپا چھپا کر جھنڈے فروخت کیے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو جناب پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے وہ ہر طرح سے مقبول رہا ہے۔ بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ دیکھو جی یہ پی ٹی آئی کا جھنڈا کیوں مانگتے ہیں، یہ پاکستان کا ایونٹ ہے تو یہ پی ٹی آئی کا جھنڈا مانگتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ دوسری طرف مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کو کوئی جھنڈا نہیں لیتا، لیکن لندن کی پولیس نے پھر پنجاب پولیس نہیں بنی اور انہوں نے فوری طور پر وہ جھنڈا بھی وہ ڈنڈا بھی اس پاکستان تحریک انصاف کے اس کارکن کے حوالے کر دیا۔ مطلب وہ لوگ انسانوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں چونکہ ظلم ہے، فسطائیت ہے، یہاں اگر پاکستان میں ایسا ہو چکا ہوتا تو اب تک یہ بندہ اٹھا لیا گیا ہوتا اور اب تک شاید لاپتہ، اور ہو سکتا ہے پولیس مقابلے میں مار بھی دیا جاتا کہ جناب اس کے بعد صرف جھنڈا نہیں تھا بلکہ پستول بھی تھا اور یہ جی ایچ کیو پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور اس کو فتح کر کے اس پر یہ جھنڈا لہرانا چاہتا تھا۔ کیوں کہ ہم محمد حسین کو دیکھ چکے ہیں کہ وہ جناب ذل شاہ جیسا ایک جناب اللہ لوگ آدمی، اس کو انہوں نے قتل کر دی اور ابھی تک اس کی لاش واپس نہیں کی جا رہی، حالانکہ 3-4 دن ہو چکے ہیں۔ اچھا، لندن پولیس اور پنجاب پولیس میں آپ ڈیفرنس دیکھیں، وہاں ایک جناب جھنڈا اور ڈنڈا پولیس افسر کو لگ جاتا ہے لیکن پھر وہ سمجھتا ہے کہ جان بوجھ کر نہیں مارا گیا، فوری طور پر جھنڈا اور ڈنڈا واپس کر دیتا ہے۔ لیکن محمد عمیر بتاتے ہیں کہ جشن آزادی اوکاڑا میں رہنما تحریک انصاف ماہر عبدالستار کہیں جشن آزادی منانے نہ نکلیں، اس خطرے کے پیش نظر پنجاب پولیس کی بھاری نفری ان کے گاؤں کے راستے پر ناکے لگا کر بیٹھی رہی۔ یہ ماہر عبدالستار چونکہ کوئی بھی ایونٹ ہو جناب یہ چھپتا چھپاتا پہنچ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب اس کی ساری ناکہ بندی کی گئی تھی، یہ دریا اس نے پار کیا، اپنی گاڑیوں کو جناب کشتیوں پر ڈالا اور وہاں سے یہ نکل آیا تھا۔ تو اب اس مرتبہ بھی خطرہ تھا کہ جناب یہ پاکستانی جھنڈا تو ہوگا لیکن ساتھ پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی ہوگا، بعد میں مسائل آئیں گے، آئی جی صاحب ناراض ہوں گے، آئی جی صاحب سے محترمہ ناراض ہوں گی، ان سے شاید کوئی اور بھی ناراض ہو جائے، لہٰذا اس کی جناب گاؤں پر یعنی دیہات میں ناکہ لگا کر بیٹھے رہے اور اس کو باہر ہی نہیں نکلنے دیا گیا۔ پاکستانیوں نے جس انداز میں یہ جناب یوم آزادی منایا ہے اس کی یہ تصویر بہترین اس کا عملی اظہار ہے۔ مطلب یہ ننگ دھڑنگ پاکستانی قوم ہے جس کے پاس نہ کھانے کو کوئی چیز ہے، نہ پہننے کو کوئی کپڑا ہے، نہ ڈھنگ کی تعلیم ہے، نہ صحت کی کوئی صورتحال ہے، لیکن بہرحال پھر بھی یہ یوم پاکستان، یوم آزادی اور جشن آزادی منا رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، کچھ بھی ہے، لیکن بہرحال یہ منانے پر مجبور ہیں۔ جی دوسری طرف پاکستان کا کیا حال کیا جا رہا ہے، یہ ویڈیو اس پر بالکل پوری اترتی ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کی ایک جناب تقریب تھی انجمن تاجران کی راولپنڈی میں، اور وہاں پر جو کیک تھا اس پر پاکستان کا جھنڈا بنایا گیا تھا، اور اس جناب دیکھتے ہی دیکھتے یہ پاکستان کے اس جھنڈے کا کیا حال ہوا، اسے لوٹ کر اور کھا گئے یہ لوگ، اور بڑے برے طریقے سے کھا گئے۔ یقین کریں یہی صورتحال پاکستان کی ہے، پاکستان کو برے طریقے سے نوچ کر کھایا جا رہا ہے۔ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تو اس وقت پاکستان 30,000 ارب روپے کا بڑھ کر اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ 1 لاکھ ٹریلین روپے جناب ارب روپے 1 لاکھ ارب روپے ہو چکا ہے۔ مطلب اس کو تو آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، 1 لاکھ ٹریلین روپے ہو چکا ہے۔ یہ جناب شہباز رانا نے جو کامریڈ سپورٹ ہے انہوں نے خبر دی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جناب جس طرح یہ اس کیک کو کھایا جا رہا ہے، سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ خاص طور پر جو سیاستدان ہیں وہ پاکستان کو اسی طریقے سے نوچ کر کھا رہے ہیں۔ جی صحافت کے میدان میں اعلیٰ ترین خدمات پر شہباز حکومت کا صحافی صالح ظافر اور حاجی نواز رضا کو ستارہ امتیاز سے نوازنے کا فیصلہ، صحافی عمار مسعود، ماریہ ذوالفقار، عادل شاہزیب اور حماد حسن کو تمغہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ صدر زرداری نے جناب اس کی منظوری دے دی ہے۔ ان میں سے آپ صحافیوں میں سے دیکھیں، وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں، صرف ان کو چن کر لایا گیا ہے اور ان کو تمغے دیے جا رہے ہیں۔ یہ اس طرح جب آپ کریں گے نا تو تمغے کی جو عزت ہے، توقیر ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور سب کو معلوم ہے۔ مثلا صالح ظافر کو دیکھیں، یہ وہ شخص ہے
جو اس وقت جناب نون لیگ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، نواز شریف صاحب کے حامی ہے، اور اس کی خبر بھی کوئی اسی حوالے سے آتی ہے اور کچھ نہیں آتی. جب نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو سب سے پہلے اسی نے خبر دی تھی کہ جناب وزیر اعظم ہاؤس میں جب فوجیوں نے جا کر چھاپا مارا تو اس کے کمرے سے جنسی ادویات اور جنسی ٹوائز ملے. مطلب یہاں تک صورت ہے، اس حد تک یہ شخص غلیظ شخص ہے، لیکن اس کو تمغے سے نوازا جا رہا ہے. اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے اسے کیا کہا کہ یہ رشوت خور صحافی ہے، اور اس کا شکل اس کے وقت دیکھنے والی تھی. کیا مکالمہ ہوا ذرا دیکھیں. وہ کیا بات نہیں سر، پاس کیا بتاتا اس کا؟ آپ پہلے سے نہیں کہہ سکتے. میں کہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ بکاوا صحافی ہے، لہٰذا میں کبھی اس سے بات نہیں کروں گا. پہلے آپ بکے ہوئے وکیل ہیں تو پھر آپ دوبارہ بکیں گے. اگر آپ پہلے سے نہیں ہوتا بانی پنچایت سے آپ سے مزید بات کریں. بانی پنچایت سے ملاقاتوں میں رکاوٹ بھی ہے، آئین میں گنجائش. جی پاکستان کی بات کی جا رہی ہے. میں تھوڑا سا کوٹ ادو کی صورتحال بتانا چاہتا ہوں. کوٹ ادو میں 15 لوگ جو جناب اس وقت ڈوب چکے، ان کی وفات ہو چکی. وجہ کہ ایک ٹوٹے پھوٹے جناب رکشے پر یہ مظفر گڑھ کینال جو ہے اس کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ 23 آدمی تھے، یہ جناب دریا میں جا گرے. ان میں سے 9 شخصوں کو بچا لیا گیا، 15 لوگ وفات پا گئے، اور 3 ابھی تک بچے اور 3 افراد ایسے ہیں جن کی لاشیں ابھی تک نہیں مل سکی. اور آپ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اہل خانہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کاش ہمارے پیاروں کوئی لاشیں مل جائیں. اور ہماری پاکستان کی جو اور پنجاب کی جو حکومت ہے انہیں فکر تک نہیں ہے. بہت زیادہ جناب سوشل میڈیا پر شور مچایا گیا تو کچھ پولیس اہلکار اور کچھ غوطہ خور ٹیمیں وہاں بھجوائی گئیں کہ آپ جائیں اور وہاں جا کر جناب آپ ان لاشوں کو تلاش کریں. ایک تو جو ان کے اہل خانہ ہیں وہ بیچارے بٹھا کر ان کو جناب مرغے کھلا رہے ہیں، ان کو جناب چائے پلا رہے ہیں کہ یہ خدمت کریں گے، لیکن ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ باقاعدہ وہاں پر تاش کھیل رہے ہیں. مطلب اس حد تک کہ ان کے پیارے فوت ہو گئے، وہ جناب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو کیمپ لگایا ہے وہ جناب اس کے ریسکیو کے لیے اور ان کی مدد کے لیے وہاں یہ بیٹھ کر باقاعدہ تاش کھیل رہے ہیں. کیا معاملہ ہے ذرا سنیں. تاش چل رہی پہ نا. دیکھو یہ اساں ہیڈ بکینی تک عوام اپنی مدد دیتا تھا. میں خود ٹھیک ہیں، ملک صاحب، قریشی صاحب اور سارے لوگ ٹھیک ہیں. دیکھو ہوں تاش کھیلن کیا مناسب ہے سر. روٹی سر اچھا تاش کا ویڈیو بھائی جان نہیں سر ایک منٹ سر. نہیں بالکل کہنا یہ زیادتی ہے. تاش ہے سی ایم مریم نواز، یہ تاش ہے، یہ سارا عملہ ہے. جی ہاں میں اتھو آیا تھا اچھا کیا گال ہونا کو تساں دسو. میرے خیال میں یہ جو لوگ ہیں ان کو بھی ایک تمغہ لازمی دینا چاہیے، کیونکہ جن کو تمغے دیے گئے ان کی خدمات بھی بالکل اسی طریقے سے ہیں. ارشاد بھٹی کہتے ہیں ایک ضروری اعلان سنیے. ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شہباز شریف، آصف زرداری کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے 14 اگست کے مبارک لمحوں میں سپریم کورٹ کی تنخواہوں میں 4 لاکھ اور جوڈیشل الاؤنس میں 3,31,000 ماہانہ اضافہ کر دیا. یعنی سپریم کورٹ کی تنخواہوں میں 7.5 لاکھ روپے کا اضافہ ہو گیا. اور سپریم کورٹ ججوں کے لیے 1,50,000 ماہانہ میڈیکل الاؤنس بھی مقرر کیا گیا. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 4 اور 3 7 اور 1.5 8 9 لاکھ روپے کا یکدم اضافہ ہوا ہے. ہائی کورٹ کے ججوں کی تنخواہوں میں 1,10,000 روپے کا اضافہ کر کے قوم کو یوم آزادی کا ایک بہت بڑا تحفہ دیا گیا ہے. ہمیں امید ہے کہ ایک بھوکے ننگے مقروض ملک میں ججوں کو اس طرح نوازنے کے بعد نہ صرف عدلیہ کا ریورس گیئر سفر جاری رہے گا بلکہ اس عوام کش اقدام سے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے میں بھی مدد ملے گی. اب اپنی ہجوم نما قوم سے گزارش ہے کہ یہ سوچ کر کہ ملکی تباہی کا شاندار سفر جاری ہے وہ سڑکوں پر جھنڈے لہراتے، ملی نغمے گاتے، گانے بجاتے اور سائلنسر نکال کر سولر سائیکلیں اور گاڑیاں گھمانے میں لگے رہے. اعلان ختم ہوا. مطلب یہاں یہ صورتحال ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. وہ 3 لاشیں انہیں کم از کم تلاش کر کے دے دو جو کوٹ ادو میں اس وقت بھی اپنے پیاروں کی لاشوں کے انتظار میں ہیں. صدر آصف زرداری صاحب نے بڑی عجیب سی بات کی. ایک تو
وہ جناب 14 اگست کے پروگرام میں جب تشریف لائے، ان کی شکل دیکھیں، ان کی حالت دیکھیں، ایسے لگتا ہے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے شدید بیمار ہوئے تھے، اس وقت تو ان کو زبردستی اٹھا کر لانا پڑتا تھا. اس مرتبہ بہرحال وہ اپنے سہارے تو کھڑے ہو گئے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور ان کو جو تقریر لکھ کر دی گئی وہ بھی انہوں نے عجیب سی بات کی. وہ کہتے میرے والد نے کشمیر جہاد میں حصہ لیا اور اللہ کے فضل سے ڈیورن لائن حاصل ہوئی. کشمیر کس طرف ہے؟ افغانستان دوسری طرف ہے. کشمیر کا جہاد ہوا اور وہاں اس کے مقابلے وہ کہتے ہیں ہم نے افغانستان کے درمیان جناب ڈیورن لائن آ گئی. مطلب عجیب سی احمقانہ باتیں، اور یہ ہمارے صدر مملکت کہہ رہے ہیں. ویسے اگر کوئی اور ملک ہوتا تو اس وقت پہلا مطالبہ یہ ہوتا کہ ہمارے صدر مملکت کا دماغی معائنہ کروایا جائے کہ کیا واقعی وہ اپنے سینسز میں موجود ہیں یا نہیں ہے. اچھا، اپنے والد صاحب جن کا جناب یہ کارنامہ آج تک تو ہم نے نہیں سنا. بھائی 2 مرتبہ تم پہلے بھی حکومت کر چکے، پہلے تو تم نے کبھی نہیں بتایا کہ آپ کے والد حاکم علی زرداری صاحب جناب کشمیر جہاد میں حصہ لے چکے اور مجاہد کشمیر ہیں، اور اب تم انہی کشمیریوں کو مار رہے ہو، ان پر گولیاں چلا رہے ہو، ان کو جناب ان کی نسل کشی کر رہے ہو. اچھا، ان کے جو والد تھے حاکم علی زرداری، وہ کون تھے؟ یہ وہ بدبخت شخص ہے جس نے قائد اعظم کو کہا تھا یہ پاگل کا بچہ ہے. یہ لفظ میں نہیں کہہ رہا، اس کے اپنے الفاظ ہیں. یہ حاکم علی زرداری نے کیا کہا تھا ذرا سنیں. کہ جہاں تک ہوا کہ جنہوں نے بیڑا غرق اس ملک کا کیا آتے ہی، یہ نہیں کبھی نے تم انجا سے لائے ہو 5 صوبوں کو 1-2 وزیر دے کے باقی سب انجا سے لائے ہو، بیوروکریسی انجا سے لائے ہو، زبان جو اردو ہم بول رہے ہیں وہ بھی تم انجا سے لائے ہو. اور بنگال میں جا کہتا ہے بنگالیوں کو تمہاری اردو زبان میں سے بنگالی نے کہا لینگویج خدا کا خوف کرو، پاگل کا بچہ. اصل میں اس کو اس ملک کی ABCD کا پتہ نہیں تھا. دوسری طرف کشمیری ہیں جناب ڈٹے ہوئے، 70 روز گزر چکے ہیں، وہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. جب وہ چاہتے ہیں ان میں سے عورتوں کو واپس بھیج دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں ان کی عورتیں، خواتین، بچے، بوڑھے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور آپ کو ایک بتاؤں کہ کم از کم 60,000 کی نفری ہے جو پاکستان سے وہاں بھجوائی گئی. ان میں رینجرز ہیں، FC اہلکار ہیں، پولیس اہلکار ہیں. 15-20 ہزار تو پولیس اہلکار ہیں جو الیکشن کے نام پر اور اس کو سنبھالنے کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے. اور ان پر پر ڈے لاکھوں روپے اخراجات، مطلب ٹوٹل کروڑوں روپے اب تک کے اخراجات ہو رہے ہیں، اور یہ عین ممکن ہے کہ اربوں میں پہنچ جائیں. لیکن کشمیری ٹس سے مس نہیں ہو رہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ پہلے کون تھکتا ہے. کیا کشمیری تھکیں گے اور وہ بیٹھ جائیں گے اپنا دھردنا ختم کرنے دیں گے؟ حالانکہ انہوں نے جناب اب کہا ہے کہ 2 دن آدھے دن کے لیے باقاعدہ انہوں نے اپنے بازار کھولنے کا کہا ہے. منگل کو اور جمعے کو 2 بجے سے رات 9 بجے تک انہوں نے کہا جی بازار کھولیں، کیونکہ بڑا لمبا دھرنا ہو گیا. لگتا ہے ایسے کہ لمبی اننگز کھیلنے والے ہیں. بہرحال وہاں کس قسم کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، کیا صورتحال ہے، کیا ان کا سٹیمنا ہے اور کس قسم کا جناب مورال ہے ان کا، ذرا سنیں. نہ چہروں پر پریشانی آنی چاہیے. جب تک ایک میں زندہ ہے ان کا مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ مقابلہ کریں گے. یہ کشمیر کا فیصلہ ہے. نعرہ کشمیر، پارلیمنٹ جا کے 4 پر نعرہ 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 کشمیر، نعرہ 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 کشمیر، نعرہ 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 کشمیر، نعرہ 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 کشمیر، نعرہ 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 کشمیر. ظلم کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے. محترمہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں میرے بھائی نے اندر سے پیغام بھیجا کہ میری بہنوں کو کہو میرے لیے آواز اٹھائیں، مجھے نظر نہیں آ رہا، اور جو ڈاکٹر آئے تھے میں ان سے مطمئن نہیں ہوں. عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ عاصم یوسف اور فیصل سلطان میرے بلڈ ٹیسٹ رپورٹس چیک کریں. لیکن یہ وہ سابق وزیر اعظم ہے جسے تقریباً 9 مہینے سے انسانوں تک رسائی نہیں. آپ ڈاکٹروں تو دور کی بات، اسے انسانوں تک رسائی نہیں. اور وہ جو ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں وہ یقیناً درندے ہیں. لیکن بہرحال وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کہتے ہیں میرے نوجوانوں تیاری کریں، میں آپ کو لیڈ کروں گا، انشاءاللہ اس بار کامیاب ہو کر لوٹیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. مطلب سہیل افریدی وعدہ کر رہا ہے کہ اس مرتبہ کامیاب ہو کر لوٹیں گے. یہ کیوں اتنا کانفیڈنس ہے؟ لگتا ہے ایسے کہ کچھ معاملات بہرحال بہتر ہو رہے ہیں. فواد چودھری نے بڑی زبردست بات کی ہے. مطلب کبھی کوئی گفتگو عمران خان کے حوالے سے ہوتی ہے تو عمران خان پر پہلے سے بھی زیادہ لوگوں کو پیار آتا ہے. فواد چودھری کہتے ہیں عمران خان فقیر صفت آدمی ہے.
نہ گرمیوں میں AC چلاتے تھے نہ سردیوں میں ہیٹر. کابینہ اجلاس میں بھی ہم سب یہی سوچتے تھے کہ خان صاحب نے مروا دینا ہے. میں خود شروع میں برانڈ کانشیس تھا لیکن خان صاحب کے ساتھ ٹائم گزار کر میرا مزاج بھی بدل گیا. مطلب وہ فقیر آدمی, وہ فقیر منش آدمی, اس کو ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں. جی خبر ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیزل مارجن جو ہے وہ ₹1.34 فی لیٹر اضافے کی منظوری دے دی. اب جناب جو ڈیلرز کا مارجن ہوگا وہ ₹8.64 سے بڑھ کر ₹9.98 ہو گیا, جس پر جو پیٹرول پمپ سے انہوں نے ہڑتال ختم کر دی. لیکن دوسری طرف جو ٹرکوں کی ہڑتال جاری ہے, اور یاد رکھنا وہ صرف ٹرکوں کی ہڑتال نہیں ہے, آپ جا کر دیکھیں کہ جو پلے دار تھے, جو مزدور تھے, جو ریڑھی والے تھے, وہ اسی سارے ٹرکوں سے وابستہ تھے. اب ٹرک ہی لوڈ نہیں ہو رہے تو کہاں لوڈنگ ان لوڈنگ کا جناب سٹاف, کہاں جناب مزدوری, کہاں چیزیں بلٹیاں بھیجنا, وہ سارا. مطلب اس وقت لاکھوں لوگ ہیں جو بے روزگار ہوئے ہیں, اور ایک صورتحال یہ ہے کہ دور دراز لوگوں سے مزدور آتے ہیں اور اب یہ ہے کہ ان کا کام نہیں لگ رہا, وہ پیسے جیب سے روٹی کھانے پر مجبور ہیں. آخر میں آپ کو خبر دے دیں نادرا کی کہ مائکرو چپ کا دور ختم. نادرا نے QR کوڈ پر مبنی قومی شناختی کارڈ متعارف کرا دیا. QR کوڈ کو پاک ID موبائل ایپ کے ذریعے سمارٹ فون پر سکین کر کے پڑھا اور تصدیق کیا جا سکے گا. QR کوڈ میں شناخت بارے ضروری معلومات اور کارڈ ہولڈرز کی تصویر بھی شامل ہوگی. جی تو اب جناب جو کارڈ آپ کے پاس موجود ہے سو ہے, لیکن اب جو نیا کارڈ بنے گا وہ جدید ہوگا, اور اس پر یہ روایتی چپ نہیں ہوگی بلکہ اس پر QR کوڈ ہوگا. اس کو مزید جدید بنایا جا رہا ہے. سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.